Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Goal Info for You, a YouTube channel dedicated for the psychology promotion. आज से 14 अगस्त के हवाले से हमारी स्पेशल रिकॉर्डिंग है, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर तौकीर सलीम खान, एक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस लाहौर। प्रोफेसर तौकीर सलीम खान साहब वेल नोन साइकोलॉजी के हलकों में, और कोई भी महकमा हो सरकारी जिसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन बोर्ड्स बेतहाशा स्टूडेंट्स, बेतहाशा उम्मीदवारान इनके इंटरव्यूज़ के थ्रू कमीशन हासिल करते हैं। और ये कहना बेजा ना होगा कि इनकी नज़र से जो भी गुज़रता है और खरा और खोटा होके साइड पे हो जाता है। आज नफ्सियात के एक मखसूस मौजू इमोशनल इंटेलिजेंस और हैप्पीनेस और वेल बीइंग पे इनसे बातचीत होगी। तो अगर आपका कोई सवाल इस हवाले से उभरे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो सर, आपको वेलकम हमारे चैनल पे। तो आज का हमारा सवाल ये है सर, आजकल चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और इंटेलिजेंस क्या होती है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो थोड़ा सा रोशनी डालें, और हमारा फोकस ये होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इस पे आजकल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं और मीडिया पर्सनस हैं इस पे बात कर रहे होते हैं। तो हमें थोड़ी सी इससे आगाही फराहम करें। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सलीम गोल, आपने मुझे अपने चैनल पर मदऊ किया। तो जहाँ तक इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक़ है, तो बहुत पहले विलियम स्टर्न ने और इंटेलिजेंस की जब मूवमेंट चली वेस्ट के अंदर, तो इंटेलिजेंस की बहुत सारी क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन की गई, और जिसमें लो इंटेलिजेंस, मॉडरेट इंटेलिजेंस और गुड इंटेलिजेंस और जीनियस वगैरह की कैटेगराइजेशन की गई। उसके बाद मार्टिन स्लिगमैन और दूसरे इसके पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो लोग थे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की, और वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। और पॉजिटिव साइकोलॉजी के हवाले से उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की, जिसमें डैनियल गोल्डमैन का भी नाम आता है, और उसने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ट सेलर बुक लिखी। तो जनरल इंटेलिजेंस या आईक्यू जिसकी हम बात करते हैं, वो तो एक ऐसा जहानत का मायार है जो कि आपकी अमूमी और खसूसी जहानत से वाबस्ता है। और एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हुए भी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी गलतियाँ कर सकता है। और जब हम सोशल लाइफ के हवाले से बात करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करते हैं, जज्बात की बात करते हैं, और सोशली सेल्फ एक्चुअलाइज्ड ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। क्योंकि रसल ने अच्छे दिनों में एक बहुत अच्छा जो रिसर्च की और एक किताब भी लिखी थी, मैन एंड मशीन्स वगैरह के ऊपर बात की, और उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर और मशीनों के अंदर यही फ़र्क है कि इंसानों के अंदर जज्बात है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो एरिया है, अगर वो इंसान की शख्सियत से महव कर दिया जाए तो हम एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग या एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बेसिक नीड से सेकेंडरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स से आगे सेल्फ एक्चुअलाइज्ड नीड्स की तरफ बढ़ते हैं। और इस सिलसिले के हवाले से ज़िंदगी में कामयाब वही शख्स है जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमोशनली इंटेलिजेंट कौन है? इमोशनली इंटेलिजेंट वही बंदा है जो अपने खुद के जज्बात को बेहतर तरीके से समझता है, और ख़ुद के जज्बात को समझने का मतलब ये है कि अपनी मनफी सलाहियतों को और अपनी मुस्बत सलाहियतों को वजह तौर पर जानता है। मिसाल के तौर पर ये जानना ज़रूरी है कि मेरे अंदर जो है मनफी चीज़ें कौन कौन सी हैं। मसलन वक्त कबीर एक बहुत बड़ा शायर गुज़रा है, तो उसने एक दफ़ा कहा
کہ کاما کرودی لالچی بنا ملے نہ ہار. کاما لسٹ فل شہوت پرست بندہ، کرودی جو کہ جیلس اور نفرت رکھنے والا انسان، لالچی یعنی گریڈی پرسن. اس قسم کے انسان کو کدے ملے نہ ہر، کبھی بھی خدا نہیں مل سکتا. خدا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سیلف کی ٹرانسفارمیشن کبھی نہیں ہو پاتی. تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف ایکچولائزیشن کا کانسیپٹ ہے ابراہیم میسلو نے پیش کیا. اس نے کہا کہ ہم جب بیسک نیڈ سے اوپر اٹھتے ہیں تو ہم اپنی سیلف ایکچولائزیشن کرتے ہیں، اور یہ خود تکمیلیت کا جو یہ عنصر ہے یہ ایموشنل انٹیلیجنس سے ملتا ہے. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب جذباتی تناسب رکھنے والا، مقیاس ذہانت رکھنے والا، اور کامیاب ہیجانی جو ہے تناسب رکھنے والا شخص وہ ہے جس کو اپنے سارے جذبات کی سمجھ ہو، اور نہ صرف سمجھ ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، بلکہ اس کو وہ کنٹرول کرنا بھی جانتا ہو. یعنی غصے میں آ کے جو ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس کا سیلف کنٹرول کتنا ہے، وہ اس کو سنبھال پاتا ہے کہ نہیں. اور وہ جب دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، سوشلی انٹریکٹ کرتا ہے، اس صورت حال میں کیا وہ دوسروں کے جذبات کو بجا طور پر سمجھتا ہے، کیا ان کے دکھ و تکلیف کو سمجھتا ہے، کیا وہ ان کو بجا طور پر ایکسیپٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے جو سوشل ریلیشنز ہیں وہ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے. اور اس سے وہ جب آگے قدم بڑھاتا ہے تو ایٹیٹیوڈ آف فرگیونیس کی طرف آتا ہے. ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم شکر گزار ہوں نہ صرف اللہ کے پیدا کرنے والے کے، بلکہ اپنے معاشرے کے، اپنے ماں باپ کے، اپنی ساری سہولتوں کے، اپنے گھر کے، اپنے معاشرے کے، جو بھی ہم پر مہربانی فرما رہے ہیں اور ہمیں سہولت میسر کر رہے ہیں. اور ایٹیٹیوڈ فارگیونیس ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو ہم معاف کرنا سیکھیں. اور کسی کو معاف کرنا ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے سر سے برڈن اتار دیتے ہیں. اور کسی کو معاف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برڈن ہم ساری زندگی اٹھائے پھرتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی مجھے بہت خوشی ملتی ہے اگر میں وہاں چلا جاؤں، امریکہ چلا جاؤں، کینیڈا چلا جاؤں، برطانیہ میں سیٹل ہو جاؤں، کسی اور جگہ میں چلا جاؤں، تو خوشی جو ہے وہ کہیں باہر جا کر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، کیونکہ اپنے آپ کو لے کر ہی جانا ہے. آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈز کو، اپنے بیہیویئرز کو، اپنی کوگنیشن کو، اپنے ایموشنز کو. اور جب تک یہ برڈن بنے رہیں گے ہمارے ساتھ تو ہمیں تکلیف دیتے رہیں گے. تو ہمیں اس کے ساتھ جو ہے ہمیں جو شکر گزاری کا رویہ اپنانا ہے. اور ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جب آپ اپنے جذبات اور ہیجانات کی خوبیاں خامیاں سمجھ جائیں اور اس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، جب آپ دوسرے لوگوں کو بجا طور پر سمجھیں اور ان کے ساتھ ایمپیتھیٹک فیلنگز اور ایٹیٹیوڈ رکھیں، جب آپ معاشرے کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ تسلیم کر لیں اور اس کو تکلیف کے اندر، سٹریس کے اندر، انگزائٹی کے اندر، ڈپریشن کے اندر آپ اس کو کوپ کرنے کی صلاحیت رکھیں، تو یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. جی سر بہت شکریہ، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس کی وضاحت کر دی. سر ابھی آپ کے لیکچر میں بات چل رہی تھی شکر گزاری کے حوالے سے، تو یہاں پہ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے ہیپینس کے حوالے سے، خوشی کے حوالے سے. تو خوشی کیا چیز ہے سر؟ جی خوشی کے حوالے سے یا ہیپینس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اگر خوشی جو ہے یہ بہت سارے عناصر کا مجموعہ ہے. بہت سارے جو عناصر ہیں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ خوشی کا پیش خیمہ بنتے ہیں. سب سے پہلے تو خوشی جو ہے یہ سیلف ریئلائزیشن میں ہے، سیلف ایکسپلوریشن میں ہے. آپ خود کو ڈھونڈیں اور خود کو تلاش کریں. جیسے کہ کہا گیا ہے کہ آپ ڈھونڈے میں تے میں ملوں سکھ ہو، جے تجھ میرا ہو رویں سب جگ تیرا ہو. یعنی اگر آپ اپنے آپ
کو ایکسپلور کر لیتے ہیں، ریئلائز کر لیتے ہیں، تو آپ صحیح خوشی تک پہنچ پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خوشی جو ہے یہ کوئی باہر سے لا کر اندر رکھنے والی چیز نہیں ہے. خوشی آپ کے اندر ہے. خوشی ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے. اور خوشی جو ہیپینیس ہے یہ لانگ ٹرم ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ میٹیریل گین سے یا چیزوں کے اکٹھا کرنے سے، دولت کے اکٹھا کرنے سے خوش ہو سکیں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. جو لیٹر ریسرچ ہوئی ہے ٹریڈ مل آف ہیپینیس کے حوالے سے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کو اگر بہت بڑی لاٹری لگ جاتی ہے یا بہت پیسہ مل جاتا ہے تو اس کی ڈیوریشن جو ہے خوش رہنے کی 3 ماہ سے 6 ماہ تک ہے. اور اس میں جو ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کسی آپ اور چیز میں خوشی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. انفیکٹ یہ خوشی نہیں ہے، یہ پلیئر ہے. اب ہم اس 3 چیزوں میں ڈسکریمنیٹ کرنا اگر سیکھ لیں کہ پلیئر کیا ہے، ہیپینیس کیا ہے اور بلیس کیا ہے. یہ 3 چیزیں ڈفرینٹ ہیں. پلیئر تو ہے آپ کا جسمانی حظ یا جسمانی مزہ. مثال کے طور پر اس میں جو بیسک نیڈز ہیں کھانے پینے کی، اور گرمی ہے جیسے اے سی کی ضرورت ہے، یا سردیوں میں ہمیں ہیٹر کی ضرورت ہے، اور اچھے کپڑے اور سکون کی نیند اور اچھا کھانا، یہ ساری جسمانی جو ہے ہماری احتیاجات جتنی بھی نیڈز ہیں اس کو فلفل کرتی ہیں، اور اس سے ہمیں ایک پلیئر فار دا باڈی وہ ملتا ہے. اب باڈی کے لیے، فزیکیلٹی کے لیے پلیئر جو ہے اور چیز ہے، اور خوشی جو ہے اس کا تعلق ہمارے مائنڈ کے ساتھ، باڈی سے زیادہ مائنڈ کے ساتھ ہے. کہ مثال کے طور پر ماں باپ تکلیفوں کے باوجود بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس میں ہیپینیس ہے. ٹھیک ہے. یہ پلیئر نہیں ہے. ماں کو ساری رات بچہ تنگ کرتا رہتا ہے، اس کو پلیئر نہیں مل رہا ہوتا لیکن اس کو خوشی مل رہی ہوتی ہے. اس لیے ان دونوں کو ڈسکریمنیٹ کرنا بہت ضروری ہے. پلیئر فار دا باڈی، ہیپینیس فار دی مائنڈ اینڈ بلیس فار دی سول. اور آپ کو اسپریچول بلیسنگ جب آپ اپنی سول کو ایکسپلور کرتے ہیں، ٹرانسفارم کرتے ہیں خود کو، اور اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے جو آپ کو پازیٹیو وائبریشن ملتی ہے، چارجنگ ہوتی ہے، وہ بلیس ہے، اور اس کو ہم بلیس فل لائف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیپینیس ہے یہ لانگ ٹرم ہے، یہ انٹرنل ہے، اور یہ اسپیسیفکلی میٹیریل بالکل نہیں ہے، یہ نان میٹیریل ہے. کیونکہ زیادہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے وہ جیسے آپ پیرنٹس اپنے بچوں کو پالتے ہیں، یا سچی دوستی ہوتی ہے، یا وفا ہوتی ہے، یا محبت ہوتی ہے، نان میٹیریل چیزوں سے مل جاتی ہیں. ایک بہت بڑے محل کے اندر بھی آپ رہ رہے ہیں، بہت زیادہ سہولتیں ہیں، لیکن آپ کو وہاں سے محبت نہیں مل رہی، آپ کو وہاں سے دوستی نہیں ملتی، آپ کو وہاں سے وفا نہیں ملتی، تو آپ بیزار ہو جاتے ہیں. یہ خوشی نہیں ہے. اگر آپ مثال کے طور پر کسی شخص کے ساتھ زندگی بھر گزارنا چاہیں تو یہ خوشی ہے. اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ رہیں اور فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ بزنس ہے یا کوئی اور شعبہ ہے، اور اس سے آپ دور ہو جائیں، تو یہ خوشی نہیں ہے، یہ پلیئر ہے. تو ان 3 چیزوں کے اندر اگر ہم فرق کرنا سیکھ لیں تو میرے خیال میں ہمیں ہیپینیس کا پتہ چل جاتا ہے. اور ہیپینیس جو ہے یہ زیادہ میٹافزکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور مثال کے طور پر جو کنفیوشس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری خوشی کا راز جو ہے ہمیں میٹیریل گین سے ہٹ کر ہے. اور اسی طرح گوتم بدھا نے بھی یہی بات کی، اور اس نے کہا کہ خوشی جو ہے سیلف ریئلائزیشن کا نام ہے، اور سیلف ریئلائزیشن یہ ہے کہ ہم یہ جان جائیں کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے. اسی طرح مہاویر نے بھی یہی کہا کہ خوشی یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی خدمت کریں اور کسی بھی جاندار کو دکھ نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے. مہاویر وہ تھا جو جینزم کا بانی تھا. اسلام کے اندر بھی خوشی کا مطلب ہے کہ ہم خدمت خلق کریں، اخلاق عالیہ ہمارے اندر پائے جائیں، اور دوسروں کے لیے اثار و قربانی کا جذبہ رکھے. خوشی یہ نہیں ہے صرف کہ ہم جو ہے
عبادت ساری رات کرتے رہیں اور پھر ہماری ذات سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، اس چیز کا نام خوشی نہیں ہے۔ جتنے بڑے مذہب گزرے ہیں یا جتنی بھی اسپرچویلٹی گزری ہے، وہ جو ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ اور سرونگ ایٹیچیوڈ، شکر گزاری کرنا اور دوسروں کو سرو کرنے میں خوشی کو پاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ خوشی ہے کیا۔ سر یہ خوشی تو ایک لمحہ ہو گیا جو زندگی میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم روٹین میں چلے جاتے ہیں۔ تو روٹین میں ہمیں جو نفسیات میں ایک لفظ ملتا ہے ویل بینگ کا، کہ سب کچھ بہتر محسوس ہونا۔ تو ویل بینگ کیا صرف بہتر ہونا ہی ویل بینگ ہے، یا اگر آپ بیمار ہیں تو ویل بینگ کی کیٹیگری سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ تو یہ اکثر نفسیات کے حلقوں میں ویل بینگ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دیں، اور یہ ہیپینس سے کس طرح جدا ہے یہ بھی ذرا بتا دیں۔ جی شکریہ۔ اس میں دیکھیں دو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں، ویل اینڈ بینگ۔ اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں تو اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ بینگ سے تو مراد ہماری ایک انڈیویجول ہو سکتا ہے، اور ہماری بینگ سے مراد پوری لائف بھی ہے، اور ویل سے مراد ہوتا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم سارے زندگی کے ایریاز میں، ڈائمینشنز میں بالکل اچھی طریقے کے ساتھ سیٹسفیکٹری لائف گزار رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ویل بینگ کی سٹیج کے اوپر ہیں۔ اب یہ کون سے شعبے ہیں جن کے اندر ہماری ویل بینگ آ سکتی ہے؟ اب اس میں ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک گھر ہے، اس کے اندر 5 کمرے ہیں۔ ایک کمرہ جو ہے فزیکل ویل بینگ کا ہے، ایک کمرہ آپ کا جو ہے وہ سوشل ویل بینگ کا ہے، تیسرا کمرہ جو ہے آپ کی ایموشنل ویل بینگ کا ہے، چوتھا کمرہ آپ کے انٹلیکچوئل ویل بینگ کا ہے، اور 5واں جو کمرہ ہے آپ کی اسپریچول ویل بینگ کا ہے۔ اب یہ 5 کمرے ہیں، اور اس صفائی ستھرائی کرنا، اس کو نیٹ کلین رکھنا اور اس کو مینٹین کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب جس کمرے کو بھی آپ اگنور کریں گے وہ ویل بینگ کا ایریا آپ کا خراب ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، سیڈنٹری لائف سٹائل گزارتے ہیں، اور آپ اپنی جو ہے صحت پر توجہ نہیں دیتے، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اور آپ فٹنس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں آپ کی فزیکل ویل بینگ خراب ہو جائے گی، اور آپ کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اس کمرے کی دیکھ بھال نہیں کی، اس کی پروٹیکشن نہیں کی، اس کو صحیح طرح نہیں سنبھالا۔ تو اگر آپ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی بیماریوں کی جو ہے ویکسینیشن بھی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی فزیکل ویل بینگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب زندگی میں ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں پر فزیکل ویل بینگ بہت اچھی ہے، تو ترقی پذیر ممالک کے اندر جو انڈیویجولز ہیں ان کی فزیکل ویل بینگ خراب، کیونکہ اچھا فوڈ نہیں ملتا، اچھی آب و ہوا نہیں ملتی، اور اتنے ڈاکٹرز نہیں ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ دے سکیں، تو فزیکل ویل بینگ خراب ہوگی۔ اس کے بعد آپ کی آ گئی دوسرے نمبر پر سوشل ویل بینگ۔ سوشل ویل بینگ کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ہے انٹر پرسنل ریلیشنز دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوں، پازیٹیو ہوں، اس میں جو ہے ہیلدی ایٹیچیوڈ ہو۔ اگر آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یا لارجر گروپ کے ساتھ تعلقات اپنے کلیگز کے ساتھ خراب ہیں سوشلی، تو نگیٹیوٹی ہے، یا آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ پیسمسٹک ہے، تو ایسی صورت میں اس کا آپ کی سوشل ویل بینگ خراب ہوگی۔ اس کا مطلب آپ کا دوسرا گھر کا کمرہ خراب ہو گیا، یعنی اس کی آپ لک آفٹر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، دوسروں کا خیال نہیں رکھ رہے، ان کو جو ہے اٹینڈ نہیں کرتے، ان کو ٹائم نہیں دیے، تو سوشل ویل بینگ خراب ہوگی۔ اسی طرح ایموشنل ویل بینگ ہے کہ جب آپ کے ایموشنل پرابلمز آ جاتی ہے، آپ کے اندر حسد آ جائے، آپ کے اندر غصہ آ جائے، آپ کے اندر جاریت آ جائے، آپ کے اندر جو ہے دوسروں کو دکھ درد دینا آ جائے، آپ جو ہے اگریسو ہو جائیں، آپ وائلنٹ ہو جائیں، آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کریں، تو یہ جو ہے آپ کے ایموشنل جو ہے نا ویل بینگ خراب ہوگی۔ یہ کمرہ خراب ہو گیا، اس کی جو ہے صحت خراب ہوگی۔ اسی طرح سے آپ کے انٹلیکچوئل ویل بینگ کا مطلب ہے کہ آپ انٹلیکچولی آپ ایک بڑے اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچیں، اور چیزوں کو انالائز کریں،
اور ان کو زندگی میں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے زندگی چل رہی ہے. اس کی بڑی آپ کی سائنٹیفک اپروچ ہونی چاہیے اور اس میں آپ انٹلیکچوئل پرسوٹس کے اندر چلے جائیں اور دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے گیانی لوگ تھے، دانشور لوگ تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، پیغمبر، اور جتنے بھی زیادہ بہت اعلیٰ ترین جو لوگ تھے، جیسے مائیکل آرٹ نے کتاب لکھی ہے دی 100 گریٹ مین آف دا ہسٹری، انہوں نے زندگی کو کیسے سمجھا اور کیسے گزارا. تو اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی ایموشنل ویل بینگ اور انٹلیکچوئل ویل بینگ دونوں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسپریچول ویل بینگ ہے کہ اس میں آپ کا کنیکشن گاڈ کے ساتھ. یہ آپ میٹا فزکس میں بھی آ گیا، کوانٹم فزکس کا بھی ایریا ہے، صوفیزم کا بھی ایریا ہے اور یہ مسٹیسزم کا بھی ایریا ہے. کیونکہ انسان جو ہے الٹیمیٹلی وہ ایک اسپریچول بینگ ہے، میٹیریل بینگ سے زیادہ ایک اسپریچول بینگ بھی ہے، اور اس نے یہ بھی ایکسپلور کرنا ہے کہ ہمارا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے اور ہم نے کہاں جانا ہے اور کہاں سے آئے ہیں. اور یہ جو اسپریچول کنیکٹیوٹی ہے یہ ہمیں بہت پازیٹیو وائبریشن دیتی ہے، پازیٹیو انرجی دیتی ہے، ہمارے آرا کو ڈیولپ کرتی ہے. اس میں ہم مختلف قسم کی جو ہے میڈیٹیشن ایکسرسائزز کرتے ہیں، اسپریچول ایکسرسائزز کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی رسومات سر انجام دیتے ہیں اور ہمیں اسپریچول ری انفورسمنٹ ملتی ہے اور ہماری پوری یونیورس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے. اس سے ہمیں جو ہے بہت زیادہ ری انفورسمنٹ ملتی ہے، پاور ملتی ہے، نروانہ ملتا ہے، ہماری سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے، ہم ایک سمادھی کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں جس کو جو ہے ایک بہت بڑے ہمارے وہ سائیکالوجسٹ ہیں میہالے نے دی فلو کا نام دیا. دی فلو سٹیٹ میں ہم چلے جاتے ہیں. یہ ایک ایکسٹیسی کی سٹیج ہے جس کے اندر ہم آ کے کہتے ہیں کہ جگ میں آ کے ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. اور بولک لندن نے کہا کہ منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم، منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم، منم غرقے خیالے شدم غرقے خیالے او نمی دانم کجا رفتم. تو یہ فلو تھیری جو ہے یہ پیش کی گئی تھی، اس کے اوپر اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا میہالے کو. اور اس نے کہا کہ یہ فلو سٹیٹ ایسی ہے، ایک ایسی سرمستی کی جو درجہ ہے جس کے اندر جو ہے انسان جب آ جاتا ہے تو اس کو وقت جو بھول جاتا ہے. اگر اس نے کوئی 4-5 گھنٹے کام کرتا رہا تو اس کو نہیں پتہ چلے گا. اگر وہ اتنا موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور اس کو بھوک پیاس کا پتہ نہیں چلتا. اور اس سٹیج کے اندر بہت بڑے صوفی، درویش، سائنٹسٹ اور بہت بڑے تخلیق کار، پینٹرز اس سٹیج میں سے گزرتے ہیں. دی فلو تھیری اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو بہت دلچسپ ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. تو یہ ایک اسپریچول ایکچولائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ ویل بینگ کی ہی ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے. اسی طرح سے 5 درجے کی ویل بینگز میں ٹوٹل ویل بینگ آ جائے گی. ٹوٹل ویل بینگ یعنی اس کا مطلب ہے فزیکل ویل بینگ، ایموشنل ویل بینگ، سوشل ویل بینگ اور انٹلیکچوئل ویل بینگ اور اسپریچول ویل بینگ. یہ جو 5 ویل بینگ آئیں گی تو یہ ایک ویل اینڈ بینگ کا کانسیپٹ دیں گی، یعنی ایک تکمیل شدہ شخصیت جس کو ہر طرح سے زندگی میں سکون ملتا ہے. اور قرآن کے الفاظ میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. اور اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں وہ ویل بینگ کے اس سٹیج کے اوپر ہے، اطمینان کی اس سٹیج کے اوپر ہے جس میں نہ تو ان کو غم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو خوف ہوتا ہے. یعنی انگزائٹی اور ڈپریشن دونوں بیماریوں سے وہ مبرہ ہوتے ہیں. اور اس قسم کی جو ایک ریسرچ ہوئی تھی ہمارے یہاں کے PhD ڈاکٹر نے کی تھی، وہ یہ تھی کہ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ نہیں ادا کرتے، وہ لوگ جو کرتے تھے ان کے اندر کسی قسم کا ذہنی مرض نہیں پایا گیا. کوئی 500 افراد کا یہ سیمپل تھا، اور جو کہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے تو ان کی زندگی میں ہر چیز ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں تھا. تھینک یو.
बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ही डिटेल में वेल बीइंग को डिफ़ाइन किया और वजाहत कर दी। और आज से पहले हमें मालूम नहीं था कि इसको 5 मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर ये 5 टोटल मिला के वेल बीइंग बनाती हैं। सर आज आज़ादी का दिन है, तो आम कंक्लूजनली आप हमें बताइएगा, आम इंसान किस तरह आज़ाद शख्सियत हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज़ादी का मतलब है कि हम जो है अपनी सोच के अंदर और अपने अमल के अंदर इस कदर आज़ाद हों कि हम अगर कोई तख्लीकी काम करना चाहते हैं, अगर कोई हम तामीरी काम करना चाहते हैं, अगर कोई हम मुस्बत कदम उठाना चाहते हैं तो हम उठा सकें। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि जैसे फिलिप पीनल और सैमुअल ड्यूक ने मेंटली सिक लोगों के लिए फ्रांस और बरतानिया के अंदर आज़ादी की मूवमेंट चलाई थी और उन्होंने कहा था टू अनचेंज द मेंटली सिक पीपल, यानी जो कि जहनी मरीज़ हैं उनको ज़ंजीरों से निजात दिलाई जाए। और वो ज़ंजीरें क्या थी कि उनको बांध दिया जाता था और कहते थे कि इनके ऊपर भूत आसेब आ गया है, हालांकि वो जहनी मरीज़ थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी का मतलब ये है कि जब हमारी सोच में आज़ादी होगी, जब हमारे किरदार में आज़ादी होगी और जब हम अगर कोई बात करना चाहें तो कर पाएंगे, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस है। अब जब हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, हिंदुओं से आज़ादी ली 1947 में, तो मुझे याद है कि मेरे जो फोर फादर से जो बड़े थे वो वहाँ से माइग्रेट होकर आए थे, तो उसमें से आधे शहीद हो गए थे और हिंदू और सिखों ने उनको कत्ल कर दिया था। जो गाड़ियाँ लाहौर तक आती थीं हिंदुस्तान से, वो लाशों से, शहदा से भरी होती थी। तो आज़ादी का मतलब ये है कि हम जो है कवानीन का एहतराम भी करें, लेकिन हमारा मुआशरा हमें ग़ुलाम ना समझे, हमें एक आज़ाद फ़र्द समझे, हमें इतनी आज़ादी दे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ बिहेवियर हो, लेकिन ये सब चीज़ें पॉजिटिवली हो। इससे स्टेट को नुकसान ना पहुँचे, किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, किसी अदारे की दिल आज़ारी ना हो, और हर वो काम जो हम करें उसका मुस्बत असर हमारी मुल्क की तरक्की पर पड़े, अफराद की तरक्की पर पड़े। आबादी का यही मसला है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को बजा तरीके से कबूल करें। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का।